बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक सेठ साहब मेरे सामने बैठे थे और जायदाद पर दस्तखत कर रहे थे। ये जायदाद इन्होंने मेरे नाम की थी और मैं कौन थी, इनके घर की नौकरानी। फिर भी इन्होंने अपनी जायदाद कैसे दे दी, मैं बताती हूँ। मेरा नाम नजमा है। मैं एक भारी भरकम वजूद की औरत थी। जिस ज़माने में मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र 16 साल थी, पर मैं अपने शौहर के साथ ज़्यादा अरसा नहीं रही क्योंकि वो मुझसे जिस्म फरोशी का काम करवाना चाहता था। सच कहूँ तो कुछ साल मैंने उसके कहने पर यह काम किया भी था। फिर सोचा कि जब यही काम करना है तो इसे क्यों खिलाऊं, इसलिए उससे तलाक लेकर उसको छोड़ दिया। और फिर कुछ साल खुद ये काम करती रही, लेकिन उसके बाद अचानक से बड़े बड़े बंगलों की नौकरानी बन बैठी, क्योंकि मुझे एक ऐसा राज पता चल गया था जिससे मैं अनकरीब ही अमीर बनने वाली थी। मैं जिस्म फरोशी करती थी तो मैं बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी, लेकिन नौकरी की तनख्वाह तो बहुत कम होती है। फिर काम करने को तरजीह दी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने असल में करना क्या है। मेरे पास एक ऐसा तरीका था जिससे बड़े बड़े घरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग मेरे दीवाने हो जाते थे। और फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, ये ऐसे दीवाने होते कि मैं इनसे कुछ भी मांगती तो इनकार नहीं कर सकते थे। मैं भी इनसे पैसे या कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, जायदादें मांगा करती थी और वो लिख कर दे देते, क्योंकि मेरे काम ही इस तरह के थे। मैंने 2 साल नौकरानी का काम किया। 2 साल में इतने पैसे कमा लिए कि इस बड़ी कॉलोनी में जिसमें ये बड़े बड़े लोग रहते थे, वहाँ पर उन सारे लोगों से बड़ा बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली, कारोबार भी कर लिया। मेरी एक बेटी भी थी जो मेरे शौहर से ही मुझे हुई थी, वो भी मेरे साथ ही रहती थी। बस सुबह सुबह मैं अपनी नौकरानी वाले कपड़े पहनती, पैरों में जूते पहनती, काम पर निकल जाती। लेकिन एक दिन मेरे पास मेरी एक पुरानी दोस्त आई जो मुझे पहले से जानती थी। उसकी और मेरी शादी भी साथ साथ हुई थी। इसने कहा, अभी तक मेरा शौहर मेरे साथ ही है, वो रोज़ाना मुझ पर हाथ उठाता है, मुझे मारता है, लेकिन तुम अपने शौहर से कैसे बच गईं? उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? वो तो बड़ा ज़िद्दी इंसान था। इतना बड़ा घर तुमने कैसे बना लिया? तुम्हारे पास हज़ारों के नोट कैसे आए? तब मैंने उसे अपना राज बताया, जो कि दरअसल मैं किया करती थी। मेरा नाम नजमा था, पर सारी सोसाइटी की आंटियाँ मुझे पिंकी के नाम से जानती थीं। मेरा काम बहुत ज़्यादा मशहूर था। एक दफ़े मैं एक औरत के घर में काम करने लगी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। वो कहते थे कि पैसे तो एक दूसरे के सर के ऊपर से वार कर फेंक देते हैं। उनका भी यही हाल था। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और इस घर की मालकिन थी, इसका नाम शहला बीबी था। अभी तो उस औरत का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी हसीन नहीं लगती थी। लेकिन जब मैंने दीवार पर लगी उसकी जवानी की तस्वीर देखी तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा पतली और खूबसूरत होती थी, तभी तो ये अमीर ज़्यादा मेरे इश्क में मुब्तला हो गया, वरना मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर नहीं थी। मुझसे शादी करके अपने साथ ले आया। हमारे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बच्चे पैदा होने की वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो वो मेरी तरफ देखता भी नहीं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस मोटी औरत ने कहा और अपने मुंह में गोश्त का बहुत बड़ा टुकड़ा डाला। मैं हैरान रह गई कि हम लोग गरीब हैं, ये सोचते हैं कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि उनके पास सिर्फ दौलत ही होती है, खुशियाँ नहीं होती। और ये बात समझते हैं कि ये खुश हैं। ये अपने आप को ये बात समझाते हैं कि हम खुश हैं, पर ये खुश नहीं होते, क्योंकि आप इसको खुशी नहीं कहते कि आपका अपना हमसफ़र आपके साथ बात ही ना करे। मेरे सामने इस तरह पेश आ रही थी जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश है और सब कुछ ठीक है, पर मैंने इनको रोते हुए देखा तो पूछ लिया कि क्या तुम्हारा काम घर साफ़ करना है, मेरे आंसू साफ़ करना नहीं। मुझे तो ये बड़ी ही बदतमीज़ लगी, लेकिन जहाँ तक मुझे तजुर्बा था वो ख़ुद मुझे बताने वाली थी कि उसके साथ मसला क्या है। फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन इन लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। कसम से ये अमीर लोग जो बड़े ही अच्छे और शाइस्ता अंदाज में एक दूसरे से बातें करते हैं, दुनिया वालों के सामने कोई इनको लड़ता हुआ न देखे। इनकी लड़ाई गालियों से शुरू होती है, गालियों पर ख़त्म होती है। वो गालियाँ भी ऐसी वैसी नहीं होती, बहुत ही बुरी होती हैं। एक दूसरे को जानवरों के नाम से बुलाते हैं और घर की चीज़ें भी तोड़ते हैं। साहब बड़े हैंडसम थे, अपना बहुत ख्याल रखते थे। वो घर से बाहर निकल गए तो इन्होंने भी यही कहा कि चलाऊंगा किसी और के साथ चक्कर, कर लो जो करना है।
میں کمرے میں گئی تو بیبی بستر پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ ان کے رونے کی وجہ سے بستر بری طرح ہل رہا تھا کیونکہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا۔ میں نے انہیں کہا چپ کر جائیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ آج وہ بھی پھوٹ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا والوں کے سامنے اپنی بیوی بنا رکھا ہے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس کے بچے کی ماں ہوں، اس کی بیوی ہوں، مسز لودھی ہوں، پر میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں۔ یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کی ابھی عمر ہی کیا ہے، 8 اور 10 سال۔ ہماری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ مجھ سے 8 سال بڑا ہے، کوئی احساس نہیں اس کو۔ یہ مجھے کہیں باہر لے کر نہیں جاتا، مجھ سے پیار بھری باتیں نہیں کرتا، کبھی میرے سے پیار بھری باتیں تو دور کی بات، اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، میرا نام نہیں لیتا، مجھے کہتا ہے موٹی گائے بھینس، کیا کر رہی ہے؟ میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، دل کرتا ہے بھاگ جاؤں یہاں سے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں، لیکن پھر بچوں کا خیال آتا ہے۔ میں اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا آپ پیار کرتی ہیں بڑے صاحب سے؟ تو کہنے لگی میرے دل میں بھی اب پیار نہیں ہے، میں نے اس سے بہت پیار کیا، محبت کی، پر اس نے مجھے اس کا صلہ نہیں دیا، اسی لیے اب میرے پاس بھی اس کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ تب میں نے بڑی بیوی کے کان میں ایسی بات بتائی کہ وہ حیران پریشان رہ گئی، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا تم یہ کام کرتی ہو؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ کر بتائیں گی، پر وہ بہت ہی زیادہ حیران نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بعد شام کو جب میں بڑے صاحب کے پاس گئی جو باہر لان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آج آپ کو اور بی بی جی کو لڑتے ہوئے میں نے سنا، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے، آپ اتنے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہیں، پر آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی۔ بڑے صاحب نے بھی اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی، کہنے لگے پہلے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تھی، میں نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، میری مت ہی ماری گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا 2 بچے پیدا کرنے کے بعد یہ اتنی موٹی بھینس بن جائے گی۔ پھر بری بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی، یہ اپنا وزن نہیں کم کرنا چاہتی۔ میں نے اس کو گھر میں ہر چیز لا کر دی، وزن کم کرنے کی مشین لا کر دی، میں نے ٹرینر بھی رکھ کر دیا، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ میرا سارا پیسہ اپنے کھانے پینے میں اڑا رہی ہے۔ اس کو بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کو کھانے اور سونے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ عورت بالکل میرے دل سے اتر گئی ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ میں نے کہا پھر طلاق دے کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے طلاق کیسے دوں، 2 بچے سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ ان کی ماں ہے، اگر بچوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے طلاق دی ہے تو بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ میں تو سارا دن پیسہ کمانے کی مشین بنا رہتا ہوں، بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری کوئی پیاری سی بیوی ہوتی جس کے پاس بیٹھ کر شام کو اپنے دل کی باتیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے کھانے پینے کی بدبو آنے لگتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ میں نے بڑے صاحب کو ایک بات بتا دی اور بڑے صاحب بھی حیران رہ گئے، پر وہ بڑی بیوی سکتی ہو؟ میں نے کہا میں تو یہی سب کچھ کرتی ہوں۔ بڑے صاحب نے کہا میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا۔ میں ان دونوں کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن صبح جب بڑے صاحب گھر پر نہیں تھے تو بڑی بیوی نے مجھے اکیلے میں بلا کر بات بتائی اور کہا میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن ہم جھوٹ کیا بولیں گے؟ میں نے کہا آپ کے بچے ہیں نا، ہم جھوٹ بول دیں گے کہ ان بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے اس گھر میں آ رہا ہے، اس کو پہلے ہی سب معلوم ہوگا، وہ بھی اس بات کا خیال رکھے گا، آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیجیے گا، بہت خوبصورت لڑکا ہے، اس کا نام سرمد ہے۔ میں نے تصویر بھی دکھائی، بڑی بیوی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا تم یہ کام کرتی ہو جیسے عورتیں چلاتے ہیں، تم مرد چلاتی ہو کیا؟ میں نے بڑی بیوی کو بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، دراصل یہ میرا دوست ہے، لیکن آپ بھی تو میری دوست ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ سے پیسے تھوڑی نہ لے گا، یہ تو میری وجہ سے آپ کی بات مان رہا ہے۔ بڑی بیوی کو میں نے منا لیا تھا، اب میں جیسا کہنے والی تھی وہ ویسا ہی کرنے والی تھی۔ ہم لوگوں نے بڑے صاحب سے جھوٹ بول دیا کہ بچوں کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک استاد رکھ لیا ہے۔ صاحب کو منانا میری بڑی بیوی کا کام تھا، دراصل وہ استاد نہیں بلکہ میرے ایک جاننے والا لڑکا تھا جو میری بڑی بیوی کے ساتھ چکر چلانے والا تھا۔ دوسری طرف رات کے اندھیرے میں بڑے صاحب نے بھی کہہ دیا کہ تم نے جو کہا تھا میں نے اس پر غور کیا، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، پر لڑکی گھر میں آئے گی کیسے؟ میں نے کہہ دیا کہ میں کہہ دوں گی گھر میں کھانا بنانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ کھانا میں اچھا نہیں بناتی۔ اس معاملے پر بڑے صاحب نے اپنی بیوی کو کہا جو تم نے نوکرانی رکھی ہے نجمہ نام کی، بالکل اچھا کھانا نہیں بناتی، کوئی اور لڑکی رکھو کھانا بنانے کے لیے۔
پھر انہوں نے کہہ دیا کہ میرے ایک دوست کے گھر ایک عورت کھانا بناتی ہے، اس کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ دراصل صاحب کو تو کسی اور عورت کا پتہ ہی نہ تھا۔ یہ لڑکی میں نے بلائی تھی جس نے صاحب کے ساتھ چکر چلانا تھا۔ یہ میری جاننے والی تھی، میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے اس کو سب سمجھا دیا۔ اب اس گھر میں لڑکا بھی آ گیا جس کا نام سرمد تھا، جو بڑی بیوی کے ساتھ چکر چلانے والا تھا، اور لڑکی بھی آ گئی جس کا نام سدرا تھا، اور وہ صاحب کو اپنے اشاروں پر نچانے والی تھی۔ دونوں ہی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی کہ یہ سب کچھ میں کروا رہی ہوں۔ ویسے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں تھے۔ سچ کہوں تو دونوں ہی کمال کی ایکٹنگ کر رہے تھے، جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب صاحب گھر میں نہ ہوتے تو بی بی سرمد کے ساتھ بیٹھ کر بڑی پیار محبت کی باتیں کرتی۔ بی بی سو جاتی تو صاحب سدرا کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ سیر کرنے بھی چلے جاتے۔ میں جو ویلن بن کر سارے تماشے دیکھ رہی تھی، بی بی بھی خوش تھی۔ سرمد کے لیے تحفے تحائف بھی چل رہے تھے، کیونکہ ایسے لوگ تو روزانہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کی محض ایکٹنگ ہی کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف سدرا بھی کھانا تو بنا ہی دیتی، لیکن اصل میں وہ کوئی اور کھچڑی پکا رہی تھی۔ بی بی سرمد کو تحفوں کے ساتھ کچھ پیسے بھی دے دیتی۔ اس طرح سدرا نے بھی روز مسئلہ ہے، میری امی بیمار ہیں، پتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا جتنے بھی پیسے کھینچ سکتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا تمہیں پیسے نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ان پیسوں میں سے حصہ نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے۔ تم لوگ انڈے کھا لو، مرغی میرا شکار ہے۔ ان لوگوں کو میں نے ایک اور بات بھی سمجھا دی تھی جس پر وہ عمل کر رہے تھے۔ اب ساری کی ساری گیم میرے ہاتھ میں تھی، ساری ڈوریاں میرے ہاتھ میں آ چکی تھیں، بس کھینچنے کی دیر تھی۔ میں بالکل ایسی نہیں تھی، میں تو ایک لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں، پر شوہر نے میری قیمت لگا کر مجھے بیچ دیا۔ اس کے بعد میں ایسی بن گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، لیکن جو بھی کر رہی تھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کر رہی تھی، اس دنیا میں بچنے کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ یہاں پر جو شکاری نہیں ہوتا وہ شکار ہوتا ہے، اور میں شکار بن کر تھک گئی تھی۔ اب میں شکاری بن چکی تھی۔ صاحب اور بی بی بہت خوش تھے۔ صاحب اور بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ ایک دن تو زندگی میں امنگیں جاگنے لگی تھیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ سرمد نے اچانک سے بڑی بی بی سے کوئی بہانہ کیا، کہا کہ میری امی گاؤں میں بڑی بیمار ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ ان سے اچھی بھلی رقم لے کر گاؤں چلا گیا اور کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس طرح 2 ہفتے بعد سدرا نے بھی کوئی اسی طرح کا جھوٹ بولا۔ اس نے بھی بڑے صاحب سے اچھی رقم لے لی، وہ بھی وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ مجھ سے جب پوچھا تو میں نے کہا ان کے تو فون ہی بند ہیں، دونوں کو عشق جو ہو گیا تھا، پھر تو خبر لینی تھی نا اپنے عاشقوں کی۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، لگتا ہے کہ فوتگی ہوئی ہے۔ اب میں یہاں سے جانے والی تھی، لیکن ایسے نہیں، میں نے اپنا آخری پتہ پھینک دیا۔ میں نے اپنی بڑی بیوی کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ سرمد کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق اور پیار محبت کی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ویڈیو ان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور ان کو طلاق کروانے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا یہ تو میرا کام ہے، اور آپ نے غلطی تو کی ہے نا، اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی تو کی۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ یہ ویڈیو میں بڑے صاحب کو دکھاؤں تو آپ کو مجھے بہت سارے پیسے دینے ہیں۔ بڑی بی بی نے مجھے کہا کہ تم تو بڑی دھوکے باز عورت نکلی، ہمارے کمزور لمحات کا فائدہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا ہاں بالکل، اور یہ ویڈیو سرمد نے بنائی ہے کیونکہ وہی آپ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ میں نے جو رقم مانگی تھی وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھی۔ ان کو مجھ پر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر صاحب وہ ویڈیو دیکھ لیتے ان کو فوراً ہی طلاق دے دیتے، ان کی عیش و عشرت سب کچھ ختم ہو جاتا، سوسائٹی میں ان کا نام بدنام ہو جاتا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے منہ مانگی رقم دے دی۔ مجھے شہلا بی بی نے کہا کہ اپنی شکل نہ دکھانا، لیکن مجھے اپنی شکل کسی اور کو دکھانی تھی، اور وہ تھے بڑے صاحب۔ میں ان کے پاس گئی، ان کو بھی ویڈیو دکھا دی جس میں وہ سدرا کے ساتھ تھے۔ وہ بھی بری طرح گھبرا گئے، کیونکہ اپنی بیوی سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ یہاں پر بات صرف ان کی بیوی کی نہیں تھی بلکہ ان کی عزت کی تھی۔ اس سوسائٹی میں ان کی بہت عزت تھی۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کاروباری انسان تھے، فوراً اصل بات پر آ گئے۔ میں نے ان سے جائیداد مانگی۔ انہوں نے دوبارہ مجھے دیکھا، اور پھر مجھے پہلے سے تم پر یقین نہیں تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا پھر بھی آپ پاگل بن گئے۔ میں نے کہا یہ ویڈیو اب میرے پاس ہی رہے گی، اگر آپ نے مجھے کوئی تکلیف دینے کی کوشش کی تو میں اس کو وائرل کر دوں گی۔
آپ اتنے مشہور ہیں کہ آپ کو سب لوگ جانتے ہیں، یہ ویڈیو بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے مجھے جائیداد لکھ کر دے دی اور کہا کہ تم بھروسے کے قابل نہیں ہو، لیکن اگر دوبارہ یہاں آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، دھوکے باز ہیں، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں۔ یہی طریقہ تھا میرا پیسے کمانے کا، اور اس طرح کے ہزاروں شکار کیے تھے، کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے دماغ خالی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے، اور ان کو گناہ بڑی میں اگر کوئی عورت رہتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے وفادار ہوتی ہے۔ اگر کسی کی کالی بیوی ہوتی ہے تو وہ اسی سے محبت کرتا ہے اور کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور کوئی نہیں ملتی، ان کے پاس آپشن نہیں ہوتے، یہی آپشن ان کے اندر وفا پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن امیروں کے پاس تو بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، پر یہ لوگ نیت کے بھی بہت کچے ہوتے ہیں، کانوں کے بھی، باتوں کے بھی۔ ان کو بہکانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ان کی بے وقوفی سے ہی تو میری دکانداری چلتی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے کوئی بھی بڑا شکار نہیں کیا۔ میں نے سارے کام ختم کر دیے، کیونکہ میں اتنے پیسے کما چکی تھی کہ میں نے ان سب سے بھی بڑا بنگلہ بنا لیا، کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ امیر کبیر بڑے بڑے لوگ میرے نام گھر اور جائیدادیں لکھ کر مجھے دے دیتے، کیونکہ میرے پاس ان کی کمزوری جو عادت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر پڑھا لکھا دے تو وہ نسلیں سنوار دیتی ہے، اگر ایک عورت کے ساتھ ظلم کریں تو وہ بدلہ لینے کے لیے نسلیں بگاڑ دیتی ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے اسی کا بدلہ اسی معاشرے سے لیا۔ میرے غریب ماں باپ نے میری شادی ایک شرابی سے کروائی، میرے شرابی شوہر نے مجھے بیچا، دوسروں کے لیے دلہن بنایا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کی ہے، اب وہ نجمہ نہیں ہوں میں، مجھے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو اس کی سزا مجھے ضرور ملے، لیکن میں نے اس دنیا میں اس معاشرے میں رہنا سیکھا ہے۔ یہاں پر اسی طرح رہا جا سکتا ہے۔ جب میں مظلوم تھی، معصوم تھی، تو یہ معاشرہ روز میرا فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن جب میں خود شکاری بن گئی تو پھر کسی کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دیا، اور اپنی اولاد کو بھی بچایا۔ اگر وہ لوگ میری باتوں میں نہیں آتے، پھر وہ لوگ یہ نہ کرتے، گناہ روک لیتے اپنے آپ کو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کروایا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوگی، لیکن میں نے بھی یہی کام کیا ہے، سینہ ٹھوک کر کیا ہے، اور اس کام سے میں نے بنائی ہے اپنی بنیاد، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گھر بنایا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کی ہے، اور اس دنیا کی ہر سہولت میں رہتی ہوں۔ بہت عرصے بعد مجھے شہلا بی بی ایک دن بازار میں ملی تھیں، مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، تم نے یہی سب کر کے اپنے آپ کو ایک بڑا انسان بنا لیا ہے، ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہو تم۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، پر پھر انہوں نے کہا، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی اداسی بھری زندگی میں کچھ اچھے پل تو نصیب ہوئے، اس لیے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ جہاں میں نے ایک طرف اس کو گناہ پر اکسایا، وہیں دوسری طرف اس کے شوہر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا تھا۔ میں نے اس کو بھی یہ نہیں بتایا کہ اس کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ صاحب کو بھی کبھی یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ آج بھی ایک ساتھ ہیں، وہ لوگ خوش ہیں یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ، پر میں نے ان کا رشتہ خراب نہیں کیا۔ میرے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، پر مجھے اپنے آپ پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔